अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। ये तफसीली फ़ैसला जो है ये ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा जो हैं उनको एक क्लीन चिट तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ही इस पर सवालात जो हैं वो भी उजागर होना शुरू हो गए हैं। इस फ़ैसले के जो है हमाजहती पहलू हैं और ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला जो है जब आया तो उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वफाकी वज़ीर कानून में, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो है ये गलत और तज़ादात का हामिल है। और ज़ाहिर है कि इस फ़ैसले के नतीजे में अदालत ने उस तरीक़ाकार को जो FBI के ज़रिए इख्तियार किया गया सरीना ईसा के हवाले से, उसको भी जो है वो गलत करार दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी कही गई हैं और आइनी जो शिकें हैं उनको भी कोट किया गया और ये बात कही गई है कि जज जो हैं कोई कानून या तरीक़ाकार नहीं है जिसके मुताबिक वो अपने और अपने ख़ानदान के जो असासाजात हैं या उनकी जो स्क्रूटनी है उस हवाले से जो है वो जवाबात हों। ये फ़ैसला जो है ये 4 जजेस ने तहरीर किया है और ज़ाहिर है कि इसमें जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उन्होंने इस पे एक इजाफ़ी नोट भी लिखा है और वो नोट भी काफ़ी सख्त है। अब चूँकि ये फ़ैसला आ चुका है और जैसे मैंने कहा कि इसके पहलू हैं, तो ज़ाहिर है कि उन पहलुओं के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और बात जो है वो हो भी सकती है और इस पर जो एतराज़ात हैं वो क्यों कर हैं और फिर इस फ़ैसले के जो है आगे कुछ प्रेसिडेंट सेट होंगे जो ज़ाहिर है कि आगे चल के एक मिसाल जब बनेंगे तो बहुत से केसेस जो हैं वो उस हवाले से फिर उस अम्ब्रेला के तले आएंगे नहीं आएंगे। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। शाइक उस्मानी साहब, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जब फ़ैसला होता है तो जितने जजेस होते हैं वो ज़ाहिर है उनके नाम जो होते हैं वो आखिर में तहरीर होते हैं साइंड बाय। जब इस फ़ैसले को देखता हूँ तो इसके अंदर 4 जजेस जो हैं उनके तो नाम हैं और 5वां याया अफरीदी साहब जो हैं उनका जो इजाफ़ी नोट है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। तो क्या ये समझा जाए कि ये फ़ैसला जो है ये सब जजों की तरफ से है? नहीं, अगर इस पे इख्तिलाफ़ी नोट है तो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं है ये। बासूरत ये मेजॉरिटी डिसीजन है और ये तो होता है, लेकिन मेजॉरिटी डिसीजन जो होता है वो कोर्ट का डिसीजन होता है। इसमें शाइक उस्मानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप इसको मुकम्मल फ़ैसला कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अगर वो जजेस जो हैं उनके नाम और दस्तखत मौजूद नहीं हैं तो फिर ये एक आप इसको नामुकम्मल फ़ैसला कहेंगे, तो फिर ये इतनी जल्दी जारी क्यों किया गया? नहीं, देखिए, आपने खुद ही कहा कि इख्तिलाफ़ी नोट लिखा हुआ है जज साहब ने। इज़ाफ़ी नोट है याया अफरीदी साहब का। हाँ, याया अफरीदी साहब का इख्तिलाफ़ी नोट है। शायद उन्होंने साइन नहीं किया, ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि साइन नहीं किया है। लेकिन वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो उनका नोट है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनका नोट है, तो बाद में साइन हो सकता है। लेकिन फ़ैसला तो मेजॉरिटी जो जो बेंच की मेजॉरिटी है, उसका फ़ैसला जो है, वो बेंच का फ़ैसला होता है। तो इससे सही। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, इसमें रशीद रिजवी साहब ये फरमाइएगा कि ये बात जो कही गई है कि जो जजेस वाला मामला है उसके अंदर ये कहा गया है कि नथिंग इज़ देयर इन एनी लॉ और इन द जजेस कोड ऑफ कंडक्ट विच कुड पॉसिबली बी स्ट्रेच्ड to hold a judge liable for the conduct of his spouse and children or for that matter of anybody else without there being any evidence to connect him with and hold him responsible for such conduct. मुबर्रा करार दे दिया है और सवाल भी नहीं किया जा सकता। तो फिर ये तो मामला जो है
یہ آپ نہیں سمجھتے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ویل سیٹلڈ پرنسپل انہوں نے بیان کیا ہے کہ انکم ٹیکس لاء میں اگر ایک وائف یا شوہر سیپریٹ انڈیپینڈنٹ فائلر ہے، اس کا اپنے ریٹرنز جاتے ہیں، تو کسی کنسیلمنٹ کے کیس میں یا کسی اور ریگولرٹی کے کیس میں اس کے ہسبینڈ یا اس کے وائف کو آپ ذمہ دار نہیں کہلا سکتے ہیں. یہ اس کا اپنی irregularity ہے، اس کی اپنی illegality ہے. ہی اور شی شوڈ فیس دی consequences. اسی پرنسپل کو واضح کیا ہے جسٹس مقبول باقر اور میجورٹی ججز نے کہ اس کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کا انکم ٹیکس آرڈیننس بھی یہی کہتا ہے. اب اس میں جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے جو فارم ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ properties of your spouse, but if they are filer, they should declare their own. تو اس میں تو دونوں کو سیپریٹ فائلر کا اسٹیٹس میاں بیوی کے ہونے سے کوئی ایک دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہوتا. بالکل انہوں نے صحیح پرنسپلز لے ڈاؤن کیے ہیں سپریم کورٹ میں. اچھا اشتر اوصاف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیصلے کی میرٹس تو اپنی جگہ پہ ہیں. آپ کے سامنے میں دراصل گاڑی میں ہوں، میرے سامنے اس وقت ججمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر تمام ججز کے سگنیچر نہیں ہیں. جن لوگوں نے، جن جج صاحبان نے اس ریویو کو ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے دستخط تو ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ساری ججمنٹ کے اندر تمام ججز کے اپنے اپنے ویوز کیا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اس کا امپیکٹ نہ صرف اس کیس پہ ہوگا بلکہ اس ماضی میں سنائے گئے فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اور ان میں سے ایک کیس ایسا ہوگا جس میں لیونگ بیونڈ مینز کے اوپر کنوکشن ریکارڈ ہو چکی ہے، جس میں جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ کر کے ایک سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیٹی کے جو باتیں ہیں اور ان کے جو شوہر کی ہیں، ان کو کلب کر دیا گیا with that of the father. اور ان کے بچوں کو جو فائدز نہیں ہیں، جو پاکستان کے انکم ٹیکس کے لاء کے ماتحت نہیں آتے، بیکاز وہ یہاں پہ انکم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کو بھی انہوں نے کلب کر دیا. اور یہ ایک بڑے دور رس اس کے اوپر جو ہے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شائق عثمانی صاحب، پہلے ذرا اس نقطے کے اوپر ہی جو اشتر اوصاف صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ دیگر کیسز کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے، تو یہ کیا ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، دیکھیے اس چیز کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جج ایک پبلک سرونٹ یا سول سرونٹ نہیں ہوتا. اور جب ایک جج اوتھ لیتا ہے تو اوتھ لینے سے پہلے اس کو کوئی اپنی ایسٹ ڈکلریشن نہیں کرنی پڑتی. آپ کے سامنے رشید رضوی صاحب ہیں، وہ بھی جج رہ چکے ہیں، میں بھی جج رہ چکا ہوں. میں نے تو کوئی اپنی ایسٹ ڈکلریشن نہیں دی تھی، نہ انہوں نے کبھی ایسٹ ڈکلریشن دی ہوگی. تو جہاں تک کہ پبلک سرونٹس ہوتے ہیں یا سول سرونٹس ہوتے ہیں، ان کو دینی پڑتی ہے ڈکلریشن، اور اس وجہ سے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہوتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ جس طرح رشید رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اس میں ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے. ایک آدمی کی وائف کی الگ ہوتی ہے، جو آدمی خود ہے اس کی الگ ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک جو آدمی ہے وہ اپنی بیوی کے جو ڈیکلریشنز ہے اس سے باؤنڈ ہے، یا اپنے بچوں کی ڈیکلریشن سے باؤنڈ ہے. تو جو فرق ہے نا، جو کمپیئر کیا جا رہا ہے ابھی،
جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سیاستدان اور یہ لوگ دوسروں کے لیے یہ چیزیں ہیں تو ججز کے لیے کیوں نہیں ہے. وہ صاف ظاہر ہے چونکہ ان کو کبھی ایسے ڈکلریشن کرنی نہیں پڑتی. اب رشید رضوی صاحب ایک اور سوال جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, پھر 2 سینئر موسٹ آگے ججز ہیں. ایسا ادارہ جو ہے کیا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ ادھر ریفرنس جا رہا ہے اور اگر سپریم کورٹ کو کی طرف آ جاتا ہے معاملہ تو پھر یہ کونسل حاوی ہے یا سپریم کورٹ اوپر ہے, کیا اس کا کیا کیسے طے ہوگا معاملہ پھر؟ دیکھیں یہ کنفیوژن جو خود ہے مختلف سپریم کورٹ کے معذرت کے ساتھ فیصلوں نے کیا ہے. اب سپریم کورٹ تو ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت, اس کے اپنے اختیارات بھی آئین میں درج ہیں. اس کے لیے ججمنٹ آئی ہیں اس کے شوکت صدیقی کے کیس میں بھی, اس سے پہلے حسن فاروق صاحب کے کیس میں بھی, فاروق عرفان کے, اور مختلف ججوں کے پہلے کیس میں آیا ہے. انہوں نے سٹیٹس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ کورٹ کا نہیں دیا, ٹریبونل کا بھی نہیں دیا ہے, وہ ایک ڈومیسٹک فورم کے طور پہ کام کرتی ہے. اب اگر اس کے پاس قانون شہادت اپلائی نہیں کرتا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ یا سول پروسیجر کوڈ نہیں اپلائی کرتا ہے, تو وہاں اس ادارے سے آپ کس طرح سے انصاف کی توقع وابستہ رکھیں گے؟ آرٹیکل 10A کے امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے کہ جی ڈیو پروسیس کے تحت انہیں کارروائی کرے گی. آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا. آپ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ 2021 میں کتنے کیس چلے, کتنے ڈراپ ہوئے, کتنے ایکویٹل ہوئے, کتنے کنوکٹ ہوئے 2020 میں, 2019 میں. اتنا ایسا ادارہ اس کو بنا دیا گیا ہے. آئرن کرٹین کے پیچھے اپنے عابد ان کی جو تھی پٹیشن, اس میں بھی انہوں نے یہی مانگی تھی چیزیں, لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو, سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنا پریویس ریویو کریں, نظریہ, اور کہیں کہ جی یہ ادارہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز نہیں, یہ کورٹ کے تحت کام کرے گی. رولز میں بھی بڑے جو انہوں نے رولز بنا دیے, پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی لا میں اختیار نہیں تھا اپنے آپ کے رولز بنانے کا, لیکن انہوں نے بنا دیے. اس میں بھی کوئی ایویڈنس میں ڈیفینڈنٹ جج کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے برعکس CRPC میں, CPC میں ایک عام آدمی کو بھی اتنے اختیارات ہیں جتنے ایک جج کو ڈیفینڈ کرنے میں نہیں ہوں گے. اسی لیے چیزیں جو ہیں وہ 184(3) میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے آ رہی ہیں. اب اشتر الصاف صاحب, یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا رشید رضوی صاحب نے. دیکھیے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو حیثیت جس طرح رشید رضوی صاحب بصد ادب انہوں نے تو ریڈیوس کر دیا ایز نتھنگ. نہیں, یہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس کو اپنے جو ہے طریقہ کار واضح کرنے کا اختیار ہے, وہ وضع کیا گیا اور وہ ایک کنسسٹنٹ پریکٹس چلی آ رہی ہے, اس کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ججمنٹ سے اور جو اس کی حیثیت ہے وہ اس میں کوئی ذوف نہیں آیا. ہاں, یہ کہا کہ اگر اور اس کی کارروائی کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ اس کی کارروائی کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کا کام کرنے کو ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. ہاں, جو افتخار محمد چودھری صاحب کے متعلق جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں یہ لکھا گیا ہے ججمنٹ میں کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا وہ ریفرنس غلط تھا, وہ میلا فیڈے تھا.
اس کے بعد اب یہ جو ہے فرق عرفان صاحب کے کیس میں ایسی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جو بھی انہوں نے درخواستیں دی ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا, اور وہ مانگ رہے تھے کہ اس ساری چیز کو پبلک کیا جائے. تو پروسیڈنگز جو ہیں وہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ یہ سب کے سب قابل انٹرفیرنس نہیں ہے. ہاں جو اس کیس میں بھی فیصلہ آیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جو ایڈوائس دی تھی وہ ایڈوائس غلط تھی. پریزیڈنٹ کو چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنٹ ایڈوائس لیتے. یہ بھی کہا گیا کہ ریفرنس بیلا فیڈے پہ مبنی تھا. اور اب انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کا جو نوٹ ہے اس کو آپ پڑھیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہزاد اکبر اور جو باقی لوگ تھے جنہوں نے انسٹرکشنز دی ایف بی آر کو, ان کو اختیار نہیں تھا. سو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی حیثیت جو ہے اس کو آپ کوئی چھوٹا نہ سمجھیے. ہاں جن لوگوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو وہ ریفرنس جو بھیجا ہے ان کا پروسیجر, ان کے اختیارات کے استعمال کرنے کا طریقہ اگر وہ غلط ہے تو وہ ریفرنس واش ہو سکتا ہے پروسیڈنگز میں. نہیں, اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے رشید رضوی صاحب کی بات بھی سنی اور اشتر الصاف صاحب کی بات بھی سنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے, ظاہر ہے حکومت ریویو میں بھی ہے اور اعتراض ہے وہ ہٹ جائے گا, پھر یہ ڈیبیٹ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے, سپریم کورٹ نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے یا ادھر ہی جانا ہے. تو پھر یہ کنفیوژن جو ہے اس کا حل کیسے نکلے گا, اور وہ پھر اس ساری یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے اس صورتحال کو کیسے میرٹ کرے گا؟ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یہ تو اب فائنل ہو گیا نا, یہ ریویو میں فیصلہ کیا گیا ہے. جہاں تک کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تعلق ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کے ساری چیزیں ڈسکرائبڈ ہیں, اور ججز کو جج کرنے کے لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک سیپریٹ باڈی کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتی ہے اس میں. اگر اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے, کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ پاس جانا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں سیاستدان موجود ہوتے ہیں, اور سیاستدان جو ہیں وہ ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں, اپنے سوچنے کے انداز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور غلط کام ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی نقص نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ عام طور سے جو ریفرنس پیش کیا جاتا ہے وہ اس میں نقص ہوتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا. جس طرح ابھی اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو ایویڈنس گیدر کی گئی ہے وہ اپیرنٹلی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں گیدر کی گئی ہے. تو نیچرلی ایک ریفرنس جو اس پہ بیسڈ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا ریفرنس. تو اس چیز کو تو یقیناً سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے, لیکن ویسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پوری پاورز ہیں اور اس میں کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک رشید رضوی صاحب ایک چیز لکھی گئی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, شاید یہ نقطہ نظر تھوڑا سا واضح ہو سکے, اور وہ یہ ہے کہ آسکنگ دا کونسل بائی دا امپائنڈ ڈائریکشن to conduct proceedings to decide whether or not it will require into the matter of alleged misconduct by Justice Issa in exercise of its suo motu powers is also tantamount to interference into independent functioning of the council, and thus against the spirit of provisions of Article 209 and 211 of the Constitution. بالکل دیکھیں نا, چودھری افتخار صاحب, چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کے کیس میں بتایا گیا تھا 5 اسٹیجز کہ کن حالات میں کس اسٹیج پہ سپریم کورٹ 184(3) میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. اسی پہ فوکس کیا ہے یہ میجورٹی ججز نے, اور اس کو کہا کہ یہ اس کی بھی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جب آپ کے خلاف کوئی بات جاری تو 211 کے آپ کور لے لیں اور دوسرے کے خلاف جاری تو آپ اس کو بائی پاس کریں اور وائلیٹ کریں.
تو یہ کوئی ایسا خطرناک ویو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل انہوں نے صحیح کہا، سپریم کورٹ نے 211 کی، اس کے تحت آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ کریں یہ نہ کریں؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میلا فائڈے ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. وہ 5 اسٹیجز میں آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر پروسیڈنگز ایک دفعہ کہہ دینے کے بعد کہ 10 ججز نے کہا ہے یونانیمسلی کہ ریفرنس میلا فائڈے تھا، اس کے بعد الائیو رکھنا سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھی اس کے بعد ریفر کر کے دیکھ کے آپ وہاں بھیج دیں. یہ تو سپریم کورٹ نے بہت اپنا 184(3) سے بہت باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شائق عثمانی صاحب، آپ ذرا اس پہ اب وضاحت کیجئے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یہ شروع ہوا تھا جب افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس پیش کیا گیا تھا. تو وہ پہلی دفعہ ہوا تھا ہماری تاریخ میں کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن فائل کی گئی اور سپریم کورٹ نے پھر اس میں انٹرفیئر کیا. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ایک سرکمسٹانسز ایسے تھے جس میں کہ یہ ملٹری حکومت تھی اور یہ سراسر وہ میلافائڈ تھا، ریفرنس سب کو نظر آ رہا تھا. تو اس میں سپریم کورٹ نے ایک نوٹس دی اور اس پہ ایکشن لیا. لیکن یہ ایک روایت نہیں بننی چاہیے. میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بالکل اپنی جگہ پہ کام کرنے دینا چاہیے، اور قانونی طور پر سپریم کورٹ کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز میں کس طریقے سے انٹرفیئر کر سکے. اشرف اصراف صاحب، ذرا آپ جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھوں. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سو موٹو اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے، میرا موقف ہمیشہ رہا تھا اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سو موٹو اختیارات جب کوئی کثیر تعداد میں لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو، اس میں تو سو موٹو شاید کر سکیں. انوائرمنٹ کا معاملہ ہو گیا، کوئی اس طرح کے ایشوز ہو گئے جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 184(3) میں سو موٹو اختیارات نہیں ہیں. اور اگر وہ آپ ایک کنونشن کے طور پہ، اگر ایک آپ کی پریکٹس کے طور پہ کیے جا رہے ہیں تو خدارا ان کے لیے رولز بنائیں، خدارا اس کے اندر اپیل کا گنجائش رکھیں. اور یہ ہیں معاملات جن کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے توجہ سے دیکھنے کی، کہ جہاں پہ اپیل کا اختیار ہی نہ ہو وہاں پہ آپ کس طریقے سے کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں ایز اے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس. سپریم کورٹ کورٹ آف پلینری جورسڈکشن نہیں ہے، فرسٹ انسٹنس نہیں ہے. وہ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے، وہ ایک سپروائزری جورسڈکشن بھی نہیں رکھتی. اس کے پاس اختیار ہے اور معاملات میں، لیکن سو موٹو میں بسط احترام کہتا ہوں نہیں ہے. اور اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہے تو اس کا بہت اسپیرنگلی یوز ہونا چاہیے، اور اپیل کا جب تک کہ اس کے اندر گنجائش نہ ڈالی جائے، اپیل کا حق نہ دیا جائے، اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب رشید رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ ججز کے خلاف شکایات براہ راست نہیں سن سکتے. سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا پاکٹس بنا دی جائیں کہ یہ سوال جواب سے مبرہ ہیں، باقی جو ہیں وہ سوال و جواب کے نیچے ہیں؟ نہیں تو پھر کس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. ججوں کا بھی جو ہے احتساب ہونا چاہیے. اور یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ جی آپ گورنمنٹ سرونٹ پبلک سرونٹس کا تو احتساب کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کا پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا کر رہے ہیں، لیکن ججز کا نہیں ہے. ججز کے احتساب میں کچھ بہت ڈیفیکلٹ سٹیجز ہیں.
جو دنیا کو انصاف فراہم کر رہے ہیں ججز، ہر ایک عام دفتری سے لے کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تک کو وہ ریلیف دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کیسوں میں وہ ریلیف کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک ڈومیسٹک ٹریبونل سے بھی نیچے بنا دیا گیا ہے ان فیصلوں کی روشنی میں۔ آپ اگر غور سے فیصلے پڑھیں، اس کے بعد کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک دفتری کو اگر نکالے تو اس کو 3 رائٹ آف اپیل ملتی ہے، ٹریبونل جائے گا، ٹریبونل سے پھر سپریم کورٹ جائے گا، لیکن جج کو سرسری طور پہ نکال دیا جاتا ہے، اس کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، زیادتی ہے۔ اس اینگل سے نہ حکومت دیکھ رہی ہے، نہ عوام دیکھ رہی ہے، نہ میڈیا دیکھ رہے ہیں، نہ بار نہ بینچ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو رائٹ آف اپیل ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف کسی جج کو رائٹ آف اپیل نہیں ہے۔ اور شوکت صدیقی کی کیس میں 4:10 پر صدر کو جاتا ہے رپورٹ، جتنے دیر پڑھنے میں بھی نہیں لگتا انہوں نے 4:20 پہ اس کو فارغ کر دیا۔ تو جہاں پہ اس طرح سے ججز کو نکالیں گے تو کیا آزادی سے جج کام کریں گے؟ گارنٹی آف ٹینیور ایک ایسی چیز ہے جو ججز میں طاقت دیتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے، اسے معلوم ہے کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن جس طرح سے اس ملک میں سپریم جوڈیشل کونسل کو استعمال کیا گیا ہے، ہر جج کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ شائق عثمانی صاحب، آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ اور کیا یہ اب ڈیبیٹ سیٹل ڈاؤن ہونی چاہیے کہ بینچ اوپر ہے کہ کونسل اوپر ہے، کونسل اوپر ہے کہ بینچ نیچے ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے، اور چاہے سول سرونٹ ہو چاہے پبلک سرونٹ ہو، اور ججز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن ججز کا چونکہ پوزیشن ایک بڑی سینسٹیو پوزیشن ہوتی ہے، اور آپ اس کی اس طرح سے انکوائری نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ آپ پبلک سرونٹس کی یا سول سرونٹس کی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آئین میں سپریم جوڈیشل کونسل کی پروویژن رکھی گئی ہے، اور لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کی جو فنکشننگ ہے اس میں یقیناً چینجز ہو سکتے ہیں، اس کے رولز بنائے جا سکتے ہیں، اس میں پروویژن کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ جو کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہو کہ اس میں کوئی خامی ہے، تو اس کے خلاف جو وہ جج جس کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان کیمرہ اس کے خلاف ریویو فائل کرنے کی کوشش کی اجازت ہونی چاہیے اس کی۔ یہ یقیناً ہونی چاہیے، چونکہ کوئی بھی ایسا جوڈیشل فیصلہ نہیں ہے جو کہ ہمیشہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ آفٹر آل انسان خود ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات انہوں نے اس فیصلے میں بھی لکھی ہے، یہ بات انہوں نے اس فیصلے میں بھی لکھی ہے، اور ظاہر ہے یہ ہے۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے، کچھ ایک سٹرکچرل ارینجمنٹ بننا چاہیے تاکہ یہ جو آپ اس فیصلے کے بعد کوئی اس کو مان رہا ہے کوئی اس کو نہیں مان رہا ہے، بہت بحث اس پہ ہو رہی ہے، اس طرح کے تضادات ہیں ان سے بچا جا سکے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سپریم کونسل ریکمنڈیشن کرتی ہے، انکوائر کرتی ہے کانڈکٹ آف ایچ جج، اور اس کے بعد اپنی ریکمنڈیشن کرتی ہے۔ تو وہ انکوائری کا جو میتھڈ ہے وہ سپریم کونسل کے پاس ہے، کوئی باہر کا ادارہ نہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ رشید رضوی صاحب، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔